कम वक्त मुकाबला सख्त, बाबरी मस्जिद या राम मंदिर? जो होना था वो तो हो चुका। बोल क्यों नहीं रहे? उम्मत मुसलमान क्या मर गई है? सो रही है। तो हुक्मरान फिर क्यों नहीं बोल रहे? हुक्मरान इसलिए नहीं बोल रहे कि सोई हुई उम्मत कहीं जाग न जाए। राम मंदिर बन गया तो बस ठीक। 700 मसाजिद अभी निशाने पर है। आपको पता है कितने लोग मारे गए इस सारे केस में? कमोबेश 2000 लोग जो है वो इस केस में मारे जा चुके हैं। ये बाबर कौन था? मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आज के बाद फिर हिंदुस्तान में मस्जिदों का मसला हल हो गया? हिंदुओं का कहना है कि विद्या तो एक झांकी है, मिथरा और काशी अभी बाकी है। अभी देखें क्या होता है आपके साथ। अगर यही सारा कुछ करना था तो फिर 1947 का कानून क्यों बनाया गया था? कानून कमजोर के लिए होता है, ताकतवर के लिए नहीं। बाबरी मस्जिद का अल्टरनेट क्या है? 5 एकड़ जगह दी तो है आपको, 25 मील दूर। उस वक्त तो ये बहुत बोल रहे थे, अब कहाँ हैं सारे लिबरल्स? इनके सारे महाज इस्लाम के खिलाफ ही होते हैं। साहिल अदीम भाई तो कहते हैं कि इस्लामी तालीमात के अंदर कोई एहतजाज की गुंजाइश ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद एक सहाबी से कहा कि अपना सामान बाहर रखो और एहतजाज करो। अब आप क्या चाहते हैं, क्या करें फिर हम? अपने गैरतमंद होने का हम सबूत तो पेश करें, कम से कम इतना तो करें ना। बस भी आपकी बात तो काबिल गौर है, अवाम इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर सोचेगी। कब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ष भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वर्ष भाई वक्त कम और सवाल ज़्यादा। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इंडियन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब पे बहुत चर्चे हैं। हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं ये मामला आखिर है क्या? बारकल्लाहु फीकुम। सच्ची बात तो यही है कि जिस तरह आपने बताया कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बहुत चर्चा किया जा रहा है और हमारे यहाँ एक सकूत है, एक खामोशी है। सच्ची बात है कि मुझे याद है कि जब 1992 में मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की थी, उस वक़्त जो शोरो गुल था वो अनकंट्रोलेबल था, लेकिन अब तो उससे भी बड़ा इंसिडेंट है। एनी हाउ, जैसे कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसी के नाम से ये मस्जिद मंसूब है, जो कि तामीर हुई थी 1528 में। और मुतनाज़ मामला ये इस वजह से है कि हिंदुओं का कहना है कि यहाँ राम भगवान की जन्म भूमि है, जो उनके भगवान हैं उनकी ये बर्थ प्लेस है, जाए पैदाइश है। और उनका कहना ये है कि वहाँ करीब 7000 साल कबल एक मंदिर मौजूद था कि जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर रहमुल्लाह ने मसमार करके उसके ऊपर ये मस्जिद तामीर की थी। लिहाजा उनका ये दावा है। और ये एक ऐसा मामला है कि जो पिछले 500 साल से जो है वो इसमें कई हज़ार जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। वर्ष भाई, इंडियन एक्ट 1947 के तहत तो किसी भी मजहबी ढांचे को नहीं गिराया जा सकता, तो ये फिर इसको किस कानून के तहत गिराया गया? बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान के तहत ये जो 47 में इनका एक्ट बना था, उसमें यही है कि किसी भी मजहबी ढांचे को, वो आसार हो, मस्जिद हो, इबादत गाह हो, उनकी दरसगाह हो, उसको गिराने की इजाज़त नहीं है। अब देखें, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी अदालत का दोगलापन भी है कि कहते हैं कि हम सेकुलर स्टेट हैं और सेकुलर स्टेट होने के बावजूद फैसले जो हैं वो इंसाफ की बिना पे नहीं बल्कि मज़हब की बिना पे किए जा रहे हैं। जबकि इन्होंने जो है वो 1992 में करीब 2 लाख लोगों ने मस्जिद के ऊपर हमला किया। जब उन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया। 850 गवाह, उन्होंने गवाही दी कि जी इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया है। अदालत ने ये फैसला दिया कि बिल्कुल इन्होंने ये जुर्म किया है, मस्जिद को यानी जो है वो इबादत गाह को गिराने का जुर्म किया है और ये मुजरिम है। लेकिन अचानक जो है वो कहानी में ट्विस्ट आता है और 30 दिसंबर को सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उन गवाहों की गवाहियों को जो है वो अपना कुएं में डाल दिया जाता है। बीच में पुलिस वाले भी थे, या फिर कहते कि ये पुलिस वाले झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। सेकुलर स्टेट है, फैसला था कि इंसाफ की बिना पे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, मज़हब की बिना पे फैसला सुनाया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि जी इसके नीचे से जो है वो कुछ ऐसे आसार मिले हैं कि जो मस्जिद के नहीं हैं, यानी बुनियादों में से कुछ ऐसे आसार मिले हैं कि जो
ویسے تو آپ دنیا میں کہیں بھی جب کھدائیاں کرتے ہیں تو کئی پرانے زمانے کے آثار نکل آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر اس چیز کو کلیم کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ نہ صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنایا گیا، جنہوں نے وہ جرم کیا تھا کورٹ اپنے ہی فیصلے کے مطابق کہ وہ جرم کیا ہے مسجد کو ڈھانے کا، اور جو مجرم تھے اپنے ہی خلاف فیصلہ سناتے ہوئے ان کو باعزت بری کر دیتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ زبردست ہے. وہ تو سیکولر ہیں لیکن خالصتاً مذہبی بنیادوں کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو ہے وطن عزیز حاصل کیا، اور فیصلے ہمارے سارے سیکولر بنیادوں کے اوپر ہو رہے ہیں. تو یہ اب آواز وہاں پہ پارلیمان میں نہیں اٹھائی جاتی؟ پارلیمان میں کیا اس کو اب عوام الناس میں بھی بات کرنے کی اجازت. اب یہ قانون بن گیا ہے کہ اس مدعے کو لے کے، یعنی بابری مسجد اور رام مندر کو لے کے، نہ عوام الناس میں اس پہ جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بات ہوگی، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ قابل جرم بات ہوگی. ورث بھائی فیصلہ جو بھی آیا ہو، کچھ بھی ہو، کیا آیا سرکار نے اس کا الٹرنیٹ کوئی جگہ دی ہے مسجد کو، یا مسلمانوں کو کوئی دادرسی ان کی ہے؟ جی بالکل، عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بابری مسجد کے متبادل 5 ایکڑ جگہ جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہے، لیکن وہ کہیں بیابان میں ہے، بابری مسجد کے قرب و جوار کے 25 کلومیٹر جو ہے وہ دور. لیکن مسلمانوں کا یہ احتجاج ہے کہ ہمیں اسی بابری مسجد کے گرد و نواح میں جو ہے وہ 5 ایکڑ جگہ دی جائے تاکہ یہیں پہ جو ہے وہ ہم مسجد تعمیر کر سکیں، جبکہ اس کے لیے کوئی فنڈز کا بھی انتظام نہیں ہوا. ظاہر ہے حکومت تو اس کے لیے فنڈ نہیں دے گی. ہندوؤں نے رام مندر کے لیے جو کمپین کی تھی، $18 کروڑ لاگت تھی، اور کم و بیش ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو بھی گئے. انہوں نے خوب کمپین کی. مسلمان ایک دوسرے کو بھی وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسی بحث و مباحثے میں ہیں کہ ہم جگہ لیں یا نہ لیں، اور دیگر معاملات میں بھی الجھے ہوئے ہیں. 22 تاریخ کو باقاعدہ طور پر اب یہ اوپننگ سرمنی جو ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، کیوں؟ اس میں مختلف چیزیں ہیں. ایک تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں بدست و گریبان ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایران کا جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان اور بلوچوں کا مسئلہ چل رہا ہے، ادھر سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے. تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی آئندہ سال ان کے الیکشن ہے، اور پورے ہندوستان میں اس کا چرچا ہے کہ اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم تھا. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ 22 جنوری ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بھگوان رام کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 22 جنوری ہے. تو اس لیے اس کو 22 جنوری کو جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. فیصلہ ہو گیا، عمل درآمد ہو گیا، اوپننگ ہوگی، بڑے بڑے سٹارز آ گئے، سارا کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد سب ٹھیک ہے؟ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب امن ہو جائے گا؟ جی بالکل. سچی بات ہے کہ اب امن نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ یہ مسجدوں کو گرانے کی ان کی پہلی ایک نمایاں کامیابی ہے، کہ جس کے بارے میں ان کے کئی ایسے پردھان منتری ہیں کہ جنہوں نے یہ تک کہا ہے کہ بابری مسجد گرا کے اس کے اوپر مندر بنانا گویا کہ پاکستان کے اوپر ہماری پہلی فتح ہے. یہ یاد رکھیے، یہ آن دا ریکارڈ ہے، ان کی ٹویٹس ہیں. دوسری بات، انتہا پسند ہندوؤں کا ایک نعرہ ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ ودیا تو ایک جانکی ہے، متھرا اور کاشی ابھی باقی ہے. یعنی یہ 2 بڑی مساجد ہیں کہ جن کے اوپر ابھی ان کی نظر ہے، اور اس کے علاوہ 2000 مساجد ابھی نشانے کے اوپر ہیں کہ جن کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا ہے کہ 2000 مساجد کو آپ نے مندروں کو ڈھا کے ان کے اوپر تعمیر کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی پہلی سکسیس تھی. اور اگر ہم اسی طرح مسلمان ٹھنڈی لسی پی کے پنکھا چلا کے سوتے رہے تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ بابری مسجد پہ جو ہے وہ آپ نے ایگری کر لیا ہے. تو یہ ایگری کرنا ہمارے لیے بڑا شدید ترین جو ہے وہ ایک خطرناک سائن ہے. افغانوں نے جب بڑی بڑی مورتیوں کو توڑا تھا، لبرلز نے اس وقت بہت شور مچایا تھا. آج آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت تو لبرل سیکولر سو کالڈ جو ہے وہ ایسے باہر آتے ہیں جیسے برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں. لیکن
جب مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. صرف لبرل سیکولر کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں عالمی تنظیمیں کہاں ہیں اس وقت, عالمی تنظیمیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کہاں پہ ہے, UN کہاں پہ ہے, یعنی یہ دنیا کے ٹھیکیدار ہے نا, چیمپئن ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسے معاملات میں آپ کو یہ بولتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے, خاص کر جب مسلمان کے حق کی بات ہوگی. لبرل اور غیر مسلم تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن مسلمان کی طرح سارے مسلمان سو رہے ہیں اس وقت, تو کم از کم حکمران ہی بول رہے ہیں. حکمران اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں سوئی ہوئی قوم اٹھ نہ جائے. آپ یعنی ایسی قوم سے توقع کر رہے ہیں کہ جو قوم ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے بوڑھے, ہمارے جوان مر رہے ہیں, ہمارے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, علاج کے لیے دوا نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہے, غزہ میں. یعنی غزہ میں, فلسطین میں, کشمیر میں, برما میں, شام میں, یعنی افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا, اس کے باوجود ہم بولے نہیں. بالکل یعنی ہم اس مخلوق کے لیے نہیں بولے کہ جس مخلوق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, ہاں اگر ایک مسلمان کو گالی دی جائے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو جو مسلمان جس کی عزت, مقام و مرتبہ کعبے سے بھی بالا و برتر ہے, اس کو نہیں ہم بچا رہے, اور آپ ایک مسجد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہاں پہ ہیں, احتجاج نہیں ہو رہا. سچی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس مزاج کا حامل نہیں ہوں, میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن اس وقت تو مجھے یعنی یقین ہو گیا کہ ہم سچی بات ہے کہ بے غیرتی کی گولی کھا کے آرام کر رہے ہیں. ہم یعنی بالکل ایسے جیسے زندہ لاش ہوتی ہے, نہ ہمیں مسجدوں کی پرواہ ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کی پرواہ ہے, نہ مسلمان ممالک کی پرواہ ہے, نہ اس کی عزت و عظمت کی کوئی پرواہ ہے, نہ ان کے مقام و مرتبے کی کوئی پرواہ ہے. یعنی ہم تو ایسے ہیں جیسے زندہ لاش نہیں ہوتی. ہاں یہ قومیں ایسے نہیں ہوتی سلمان, قومیں ایسی نہیں ہوتی. قوموں کے اندر یعنی کوئی حرکت تو ہوتی ہے, کوئی غیرت تو ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی بلی ہو اور اس کے بچے کو اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نا, تو وہ شیر کے باپ کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, گو کہ اگلے ہی لمحے جو ہے وہ ایک پنجے کی وہ مار نہیں ہے, لیکن وہ اس مقابلہ ضرور کرتی ہے, لڑتی ہے, وہ لڑتی ہے. آپ مرغی دیکھیں کہ اپنے بچوں کے دفاع کے لیے وہ کیسے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چلاتی ہے, چاہے اس کے سامنے کوئی چیتا ہی کیوں نہ ہو, کوئی بیڑیا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ غیرت کی علامت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ غیرت والا معاملہ جو ہے وہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کہ مصداق. اب ہمارا معاملہ بڑا مختلف ہے, اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ امن سلامتی, یہ امن و سلامتی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آگے ہوگا کیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کریں پھر ہم؟ دیکھیں میرا تو شروع سے اسٹانس یہی ہے کہ ہم اگر لڑ نہیں سکتے, بول تو سکتے ہیں, لکھ تو سکتے ہیں, تقریر کر سکتے ہیں, تحریر کر سکتے ہیں, بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کم سے کم احتجاج تو کریں, کہ یہ بھی کرنے سے ہم قاصر ہیں. ورث بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں, ساحل الدین بھائی تو کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر احتجاج کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ساحل بھائی نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے, بڑا تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو. یو نو وائی صبر؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, ان اللہ مع صابرین, صبر کرو بیٹا. پھر وہ صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف میں رکھتا ہے, بہت تکلیف پہنچاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو. تیسری بار جب وہ آیا تو اس نے یہی جب بات دہرائی کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنا سامان گھر کے باہر رکھو اور احتجاج کرو. اور اس نے یہی کیا کہ اپنے گھر کا سامان باہر رکھا اور باہر رکھ کے احتجاج کیا. ہر آنے جانے والا شخص پوچھتا کہ کیا ہوا ہے, تو کہا کہ یہ میرا پڑوسی ہے, مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, یہ میرا پڑوسی ہے, مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, یہ میرا پڑوسی ہے, مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اور جب اس کو پتا چلا کہ میرا پڑوسی یعنی وہ احتجاج کر رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنا میرے اوپر لان تان کر رہے ہیں, تو اس نے ہاتھ جوڑے, معافی مانگی کہ اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو, اور یہ اپنا سامان اندر رکھو, آئندہ کے بعد میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. یعنی پتہ چلا کہ احتجاج کرنے سے بہرحال مسائل حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے, ریاست کی پالیسی اور اس کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے جب تک کہ
ایک بہت ہینڈسم اور ایک بہت اسٹرانگ اسٹرینتھ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جب تک ہم احتجاج کر سکتے ہیں میرے بھائی, ہم احتجاج تو کریں, ہم آواز تو اٹھائیں, ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت تو دیں, اپنے غیرت مند ہونے کا ہم ثبوت تو پیش کریں, کم سے کم اتنا تو کریں نا. ہم نہیں کہتے کہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ آپ کھڑے ہوں, کھڑا ہونا بھی نہیں چاہیے, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کریں. وارث بھائی آپ کی بات تو قابل غور ہے, عوام انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور سوچے گی. کب؟ اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا وارث بھائی کہ کب تک. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.